रहमान रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो लेक्चर है ये मकतूबात इकबाल और मकतूबात गालिब के बारे में है। पहले खतूत गालिब आते हैं किताब में और फिर इसके बाद मकातीब इकबाल की बारी आएगी। आइए इब्तिदा करते हैं खतूत गालिब से। बेनाम मिर्ज़ा हातिम अली बेग मेहर, ये जो हैं ये शायर थे और इनका अपना मतबा था, यानी प्रिंटिंग प्रेस भी था, और गालिब के शायरी में शागिर्द थे। इनके नाम ये ख़त है। मिर्ज़ा साहब, मैंने वो अंदाज़ तहरीर ईजाद किया है कि मरासला को मुकालमा बना दिया है, यानी गालिब उनको मुखातिब करके ये बात करें। अच्छा, ये देखें कि ख़त का अंदाज़ कि गालिब ने कैसे ना बेतकल्लफ़ी के अंदाज में ख़त को शुरू किया है। जी गालिब का कमाल था उस ज़माने में। हज़ार कोस से बेज़बान कलम बातें किया करो, हिजर में विसाल के मज़े लिया करो। हज़ार कोस बहुत दूर, ज़बान कलम से बातें किया करो, यानी गोया आप ख़त में कलम के ज़रिए बातें कर रहे हैं। और हिजर दूरी, विसाल मिलना, यानी जब हम एक दूसरे के सामने नहीं होते तो गोया इस अंदाज़े तहरीर की वजह से ये जो गालिब ने ईजाद किया है, गोया एक दूसरे से मुकालमा कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। क्या तुमने मुझसे बात न करने की कसम खाई है? इतना तो कहो कि क्या बात तुम्हारे जी में आई है। बरसों हो गए कि तुम्हारा खत नहीं आया, न अपनी खैर आफियत लिखी, न किताबों का ब्यौरा भिजवाया। ब्यौरा रसीद। अच्छा, ये किताबों के आगे बात आएगी कि ना किस चीज़ की वो रसीद मांग रहे हैं। हाँ, मिर्ज़ा तख्ता ने हाथरस से ये खबर दी है कि वरक पाँचों किताबों के आगाज़ के इनको दे आया हूँ और उन्होंने स्याह कलम की लोहों की तैयारी की है। मिर्ज़ा तख्ता का आगे नाम ना वो मीर मेहदी हुसैन मजरू के नाम से ख़त है। इसी तरह ये जो तख्ता थे ना, ये भी शायरी में गालिब के शागिर्द थे। ठीक है। अच्छा, हाथरस जो है ये हिंदुस्तान का एक शहर है। वहाँ से उन्होंने क्या खबर दी कि 5 किताबों के जो सर वर्क हैं, लो, यानी जो सबसे पहला सफ़ा होता है, वो मैंने बनाने के लिए किससे? स्याह कलम से, यानी उसके ऊपर जो नाम लिखा जाएगा वो ब्लैक इंक से लिखा जाएगा। ये किस चीज़ की तैयारी हो रही है? ये दरअसल दीवान गालिब के छपने की तैयारी हो रही थी, जिसके बारे में गालिब इसमें बात कर रहे हैं। ये तो बहुत दिन हुए जो तुमने मुझको खबर दी है कि 2 किताबों की तलाई लोह मुरतब हो गई है। तिला किसको कहते हैं? चांदी को। ठीक है, तिलाई लो ये चांदी की लो। गोया ये 2 किताबें वो हैं कि जिनका टाइटल पेज जो है वो गोया सुनहरी, उसमें ना इंक से लिखा जाएगा, सुनहरी अरूफ में लिखा जाएगा। ठीक है। फिर अब उन किताबों की जिल्दें बन जाने की क्या खबर है, यानी क्या उन किताबों की जिल्दबंदी हो गई है, बाइंडिंग हो गई है? और उन 5 किताबों के तैयार होने में दरंग किस कदर है? दरंग देर। मोहतरम मतबा का ख़त परसों आया था, वो लिखते हैं कि तुम्हारी 40 किताबें बाद मिनहाई लेने 7 जिल्दों के इसी हफ्ते में तुम्हारे पास भेजी पहुंच जाएंगी। मोहतमिम होता है इंचार्ज या एडमिनिस्ट्रेटर, मतबा पब्लिशर, प्रिंटिंग प्रेस। तो ये प्रिंटिंग प्रेस जहाँ गालिब का दीवान छप रहा है उसके बारे में बात हो रही है। तो उसने क्या कहा कि आपकी 40 किताबें जो हैं वो आपको बेच जाएंगी किसके बाद? मिनहा, काट लेना किस चीज़ को? 7 जिल्दों को, कि 7 इसमें से वो जिल्दें रख लेगा, बाकी इसका मतलब है 33 जिल्दें जो है वो गालिब को बेचेगा। अब हजरत इरशाद करें कि 7 जिल्दें कब आएंगी? हजरत है यहाँ क्या मतलब है? जी मिर्ज़ा, जिनके नाम मिर्ज़ा हातिम अली बेग मेहर, जिनके नाम ये ख़त है, कि आप बताएं कि ये जो 7 जिल्दें उन्होंने रख ली थी वो अब क्यों कब भेजेंगे? ज़रा इनमें कोई मसला होगा, अभी तैयार नहीं होंगी, तो इसलिए ना वो उन्होंने अलग करके 33 जिल्दें भेज दी हैं और 7 ये रख लिए। हर चंद कारीगरों के देर लगाने से तुम भी मजबूर हो, मगर ऐसा कुछ लिखो कि आंखों की निगरानी और दिल की परेशानी दूर हो। देखें कैसे ना मिलते जुलते अरूफ जो हैं, निगरानी और परेशानी, एक ही ना वो उस रो में, एक ही लाइन में ना गालिब ने कैसे अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया है। ठीक है, काफिया।
خدا کرے ان 33 جلدوں کے ساتھ یا 2-3 روز کے آگے پیچھے یہ 7 جلدیں آپ کی عنایتی بھی آئیں تاکہ خاص و عام کو جا بجا بھیجی جائیں۔ یعنی غالب جی کہتے ہیں کہ یہ ساری کتابیں جب میرے پاس آئیں گی دیوان میرا، میں مختلف لوگوں کو تحفتاً بھیجوں گا، اس لیے انتظار کر رہا ہوں کہ وہ ساری کی ساری 40 جلدیں میرے پاس آ جائیں، یعنی 40 کتابیں، 40 دیوان کی کاپیاں۔ میرا کلام میرے پاس کبھی کچھ نہ رہا، کلام سے مطلب ہے شاعری، کہ میری شاعری میرے پاس محفوظ نہیں رہتی۔ نواب ضیاء الدین خان اور نواب حسین مرزا جمع کر لیتے تھے، جو میں نے کہا انہوں نے لکھ لیا، ان دونوں کے گھر لٹ گئے، ہزاروں روپے کے کتب خانے برباد ہو گئے، اب میں اپنے کلام کے دیکھنے کو ترستا ہوں۔ اچھا یہ کیوں لٹ گئے تھے؟ یہ 1857 کے بعد کے زمانے کی بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ انگریزوں نے جو لوگ ان کے خلاف تھے ان پر بہت سختیاں کی تھیں، ان کے گھر گرا دیے، دکانیں گرا دی، ساری چیزیں جلا دی۔ تو یہ ان کے ذاتی کتب خانے تھے، لائبریریاں تھیں، جس میں غالب کا کلام، شاعری ان لوگوں نے محفوظ رکھی ہوئی تھی، وہ بھی ساری کی ساری اس میں ضائع ہو گئی۔ کئی دن ہوئے کہ ایک فقیر کہ وہ خوش آواز بھی ہے اور زمزمہ پرداز بھی ہے، زمزمہ پرداز یعنی گانے والا، ایک غزل میری کہیں سے لکھوا لایا۔ اس نے وہ کاغذ جو مجھ کو دکھایا، یقین سمجھنا کہ مجھ کو رونا آیا۔ غزل تم کو بھیجتا ہوں اور صلہ میں اس خط کا جواب چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، یعنی غالب کہہ رہے ہیں کہ اتنے دنوں بعد جب میں نے اپنی شاعری کا ایک صفحہ خود لکھا ہوا دیکھا، مجھے خود رونا آ گیا۔ تو کہتے ہیں کہ وہ اب صفحہ میں تم کو بھیج رہا ہوں، یہ دیکھو، اور بدلہ، صلہ کیا مانگ رہے ہیں؟ بدلہ اس خط کا، کہ اس خط کا جواب لکھو۔ اب دیکھیں یہ خط کب لکھا ہے؟ 15 تا 18 نومبر 1858، ٹھیک ہے، 1857 کی جنگ آزادی کے فوراً بعد کا جو سال ہے اس میں غالب نے یہ خط لکھا ہے۔ ٹھیک، اس میں دیکھیں کچھ یہ 1-2 لائنوں میں ذکر ہوا ہے کہ جنگ آزادی کے بعد لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا۔ اگلے خط میں آپ دیکھیں اس میں خاص طور پر دلی کی بربادی کا بڑا واضح ذکر نے کیا ہے۔ میر مہدی مجروح کے نام، میر مہدی حسین مجروح کے نام، یہ بھی غالب کے شاگرد تھے، شاعری میں نا اصلاح لیتے تھے غالب سے۔ اچھا اب دیکھیں یہ خط بھی نا جیسے وہ پہلا نا بڑے بے تکلفی کے انداز میں شروع ہوتا ہے، یہ بھی ویسے ہی ہے۔ بھائی کیا پوچھتے ہو، کیا لکھوں، دلی کی ہستی منحصر کئی ہنگاموں پر تھی، کلا، چاندنی چوک، ہر روز بازار، مسجد جامع کا، ہر ہفتے سیر جمنا کے پل کی، ہر سال میلہ پھول والوں کا، یہ پانچوں باتیں اب نہیں، پھر کہو دلی کہاں؟ ہاں کوئی شہر قلم روئے ہند میں اس نام کا تھا، قلم روئے ہند یعنی ہندوستان کی سلطنت میں، ٹھیک ہے نا۔ دلی بہت ہی بڑا پورا شہر تھا نا، ہر وقت وہاں میلے ٹھیلے، بہت رونق اور اس طرح کی تھی، جیسے کہ یہ غالب خود لکھ رہے ہیں۔ اور اب برباد ہو گیا تو کیا ہو گیا، آگے دیکھیں انہوں نے ذکر کیا ہوا ہے۔ نواب گورنر جنرل بہادر 15 دسمبر کو داخل ہوں گے، ٹھیک ہے، گورنر جنرل جو واسرائے جس کو کہتے تھے انگریز، وہ بھی آئے گا، جو پہلا جی گورنر جنرل ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔ دیکھیے کہاں اترتے ہیں اور کیوں کر دربار کرتے ہیں، آگے کے درباروں میں 7 جاگیردار تھے کہ ان کا الگ الگ دربار ہوتا تھا، یعنی جو بڑے بڑے نواب تھے جاگیردار، ان کے الگ الگ دربار ہوتے تھے، ان کے ہاں نا جو بھی بادشاہ وغیرہ آئے الگ الگ دربار کرتا تھا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اب دیکھیں کیا ہوتا ہے، کون کون سے وہ جاگیردار تھے؟ یہ مختلف علاقوں کے نام ہیں: جھجر، بہادر گڑھ، بلب گڑھ، فرخ نگر، دوجانہ، پاٹوڈی، لوہارو۔ 4 معدوم محض ہیں، معدوم محض یعنی بالکل فنا ہو گئے، یعنی ان میں سے 4 جو ریاستیں بالکل ختم ہو گئی ہیں۔ 3 جو باقی رہے اس میں سے دوجانہ، لوہارو تحت حکومت ہانسی، حصار، پاٹوڈی حاضر، ٹھیک ہے، یہ جو ہے دوجانہ اور لوہارو یہ ہانسی حکومت کے تحت آ گئے، ٹھیک ہے، دوسری حکومت کے تحت آ گئے۔ اب ان کی ذرا وہ نوابی ختم ہوگی، رہ گئے 2، حصار اور پاٹوڈی، یہ حاضر ہیں۔ اگر ہانسی حصار کے صاحب کمشنر بہادر ان دنوں کو یہاں لے آئے تو 3 رئیس ورنہ 1 رئیس بس، رہے دربار عام والے مہاجن لوگ سب موجود، یعنی عام لوگ۔ مہاجن کا ویسے مطلب ہوتا ہے سود پر قرضہ دینے والے لوگ، یعنی ہندو،
ان کا یہ کاروبار تھا نا. یہاں ویسے مراد ہے عام لوگ، کہ عام لوگ تو ذرا مجبور ہی ہیں، وہ تو آئیں گے بادشاہ کو سلام کرنے. یہ بادشاہ ہی تھا نا، جو واسرائی تھا یہ اس زمانے کا بادشاہ ہی تھا سمجھو. اہل اسلام میں سے صرف 3 آدمی باقی ہیں یہاں نا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پورے شہر میں کوئی اور مسلمان باقی نہیں ہے. یہ اصل میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو نامور لوگ تھے مسلمانوں میں سے، ان میں سے صرف 3 لوگ زندہ ہیں. کون کون سے؟ میرٹھ میں مصطفیٰ خان، ٹھیک ہے، یہ بھی شاعر تھے. اور نواب غلام مصطفیٰ خان، 10ویں میں آپ نے پڑھا ہے نا سبق شاعروں کے لطیفے، اس میں ان کا ذکر ہے. یہ غالب کے دوست بھی تھے اور شاعر بھی تھے، بڑے اچھے فارسی اور اردو کے. سلطان جی میں مولوی صدر الدین خان. سلطان جی سے مطلب ہے دہلی. دہلی کو سلطان جی بھی کہتے ہیں، کس کی وجہ سے؟ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے، جن کا لقب سلطان جی تھا. ٹھیک ہے. بلی ماروں میں سگے دنیا موسوم بے اسد. بلی مار جو ہے یہ قصبہ تھا جہاں غالب رہتے تھے. ٹھیک ہے. سگے دنیا کا مطلب ہے دنیا کا کتا. موسوم جس کا نام رکھا گیا، کیا؟ اسد، یعنی اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں. یہ نا پرانے وقتوں میں تھا، آج کل بھی کہیں کہیں لوگ کرتے ہیں ویسے، کہ کثر نفسی کے طور پر، کہ اپنے آپ کو عاجز ظاہر کرنے کے لیے، خاکساری ظاہر کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ میں تو، میری یہ حیثیت نہیں ہے، میں تو خاک برابر ہوں، کہتے ہیں نا. اسی طرح پرانے وقتوں میں یہ کہتے تھے کہ سگے دنیا ہوں، دنیا کا کتا ہوں. تینوں مردود. مردود جن کو رد کر دیا گیا ہے. مطرود، محروم و مغموم، یعنی تینوں کے تینوں جو ہیں ان کی حالت کیا ہے؟ ان کو رد کر دیا گیا ہے، اور ان کے پاس خوشی کی کوئی خبر نہیں ہے، کوئی نعمت نہیں ہے، اور وہ دکھی اور غمگین ہے، ہر چیز سے محروم ہے. ٹھیک ہے. ایسا ہی ہوا ہے نا. نواب غلام مصطفیٰ خان جو ہیں، ان کا یہ اوپر ذکر ہوا ہے، ان کی جائیدادیں ضبط کر لی تھی. مولوی صدر الدین بہت بڑے عالم فاضل تھے، ان کی زیر اپنی درسگاہ وغیرہ تھی، سارے شاگرد وغیرہ تتر بتر ہو گئے، بہت سے شہید ہو گئے. اور خود غالب کا کیا حال تھا کہ پہلے تو ظاہر ہے بڑی رونقیں رہتی تھی ان کے پاس، اور اب اکیلے اکیلے رہ گئے، کوئی ہے ہی نہیں بندہ. توڑ بیٹھے جب کہ ہم جام و سبو، پھر ہم کو کیا، آسماں سے باد آئے گلفام گر برسا کرے. ٹھیک. شعر کا یہ مطلب ہے کہ جب ہم نے شراب پینے والے برتن ہی توڑ دیے ہیں، اب اگر آسمان سے شراب برستی ہے تو برستی رہے، ہمیں کیا. ٹھیک ہے نا. کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اب اگر لوگوں کو کوئی فائدہ ہوتا ہے حکومت کی طرف سے تو ہوتا رہے، ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے کہ ہمارے ساتھ کے اکثر لوگ اسے جنگ میں قتل کر دیے گئے ہیں، یا وہ اپنے علاقے سے ان کو جلا وطن کر دیا گیا ہے، ان کے مکانات گرا دیے گئے ہیں، ان کے کاروبار تباہ ہو گئے ہیں. اس لیے یہ شعر لکھا ہے. تم آتے ہو چلے آؤ، جان نثار خاں کے چھتے کی سڑک، خان چند کے کوچے کی سڑک دیکھ جاؤ، بلاکی بیگم کے کوچے کا ڈھہنا، جامع مسجد کے گرد 70 گز گول میدان نکلنا سن جاؤ. یہ وہ تبدیلیاں ہیں، وہ تباہی و بربادی ہے کہ جو انگریزوں نے شہر میں آ کے مچائی تھی جنگ کے بعد. غالب افسردہ دل کو دیکھ جاؤ، چلے جاؤ، مجتہد العصر میاں سرفراز حسین کو دعا. مجتہد کہتے ہیں اجتہاد کرنے والا، عصر زمانے، یہ زمانے کا سب سے بڑا مجتہد. یہ میر صاحب جو تھے نا، ان کی اپنی بہت بڑی یہاں درسگاہ تھی دہلی شہر میں. دہلی میں تھی یا کسی اور جگہ تھی؟ دہلی شہر میں تھی، ہاں. حکیم الملک حکیم میر اشرف علی کو دعا، قطب الملک میر نصیر الدین کو دعا، یوسف ہند میر افضل علی کو دعا. یہ مختلف ہے لوگوں کے ساتھ نا اس طرح کے القابات لکھے ہیں، ان میں ان کی تعظیم بھی ہے. دوسرا یہ کہ لوگ اب رہ ہی بڑے کم گئے تھے. ٹھیک ہے. اکثر مسلمان ہیں اس جنگ آزادی میں شہید ہو گئے، جو زندہ رہے وہ مردوں سے بھی بدتر ان کی حالت تھی. ٹھیک ہے. خاص طور پر جو بڑے لوگ تھے. تو اسے یہ چند لوگوں کے نام لکھے ہیں، بڑی عزت لکھے ہیں. حکیم الملک کا مطلب ہے ملک کا سب سے بڑا حکیم. قطب الملک کا مطلب ہے اس ملک کا بہت ہی نیک آدمی. اور یوسف ہند کا مطلب ہے ہندوستان کا یوسف جیسا خوبصورت آدمی، حضرت یوسف علیہ السلام کہ جو خوبصورتی میں مشہور تھے. غالب 2 دسمبر 1859، یہ جنگ آزادی کے 2 سال بعد کا دیکھیں خط. مکاتیب غالب مرتبہ غلام رسول مہر. غلام رسول مہر نے جو غالب کے خطوط مرتب کیے ہیں اس میں سے. ایسے غالب کی زندگی میں ہی غالب کے خطوط کے 2 مجموعے چھپ گئے تھے. ٹھیک ہے. اردو معلّہ ایک کتاب مجموعے کا نام تھا، دوسرے کا نام تھا
ऊद हिंदी, ये 10वीं में आपने पढ़ा होगा। अच्छा जी, अब आगे देखिए, इसकी मश्क आ गई। मश्क जो है वो इकट्ठी आप करते हैं, ठीक है। आगे ना हम मकातीब इकबाल को देखते हैं, फिर इकट्ठी मश्क करते हैं, जो कि सवाल थोड़े से हैं। मकातीब इकबाल, बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक के नाम, ये मशहूर शख्सियत हैं, ठीक है, इनके नाम। और ख़ुद इकबाल भी मशहूर है, दोनों मशहूर। लिखा कहाँ से? लाहौर से, 27 दिसंबर 1936, ठीक। अच्छा जी, मखदूमी जनाब मौलाना, नवाजिशनामा अभी मिला, इससे पहले भी आपका ख़त तजवीज़ मिला था, मगर मैं अलालत के बायस जवाब जल्द ना लिख सका। अलालत बीमारी, पहले से अच्छा हूँ मगर अभी सफ़र के लायक नहीं, खसूसन जब कि सफ़र 12 घंटे से ज़्यादा हो। बहरहाल अगर उर्दू कॉन्फ्रेंस की तारीखों तक सफ़र के काबिल हो गया तो इंशाअल्लाह ज़रूर हाजिर होऊंगा, लेकिन अगर हाजिर ना हो सका तो यकीन जानिए इस अहम मामले में कुलियतन आपके साथ, कुलियतन मुकम्मल तौर पर। अगरचे मैं उर्दू ज़ुबान की बहैसियत ज़ुबान खिदमत करने की अहलियत नहीं रखता, ताहम मेरी लिसानी असबियत दीनी असबियत से किसी तरह कम नहीं है। असबियत का वैसे तो मतलब होता है किसी के बारे में नाजायज़ तासुब रखना, ठीक है, अमायद करते हुए ना। लेकिन यहाँ मतलब ये मोहब्बत के मानू में, यानी कह रहे हैं कि उर्दू से जो मेरी मोहब्बत है वो मेरी दीनी मोहब्बत से कम नहीं है। आपकी तजवीज़ में इख्तलाफ की कोई गुंजाइश नहीं। मेरे ख्याल में सिर्फ दो बातें ज़ेर बहस आएंगी। अव्वल ये कि फ़ंड कहाँ से आएगा। आम मुसलमान की हालत इक्तिसादी एतबार से हौसला शिकन है। हौसला शिकन, हौसला तोड़ने वाली। उमरा, अमीर की जमा। तवज्जो करें तो काम बन सकता है, मगर अफसोस कि अक्सर मुसलमान उमरा मकरूज़ हैं। मकरूज़ हैं जिन्होंने कर्ज देना है, दूसरों का उधार देना है। दोम ये कि सदर अंजुमन का मुस्तकर कहाँ, मुस्तकर रहने की जगह, रिहाइश। ये अंजुमन से यहाँ मुराद है अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद, ये पूरा इसका नाम था। ये बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक ने उर्दू ज़ुबान व अदब की तरक्की के लिए ये इदारा बनाया था। बहुत शानदार इदारा था। इदारा तो पहले का बना हुआ था असल में, लेकिन बाबाए उर्दू ने जब इसकी सदारत संभाली तो फिर उन्होंने ना इसमें बड़ी शानदार ना खिदमात सर अंजाम दी। बाबाए उर्दू ने शादी नहीं की थी, आपको पता ही है ना, मौलवी अब्दुल हक साहब ने। तो उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी और सारा सरमाया उर्दू ज़ुबान और अदब की खिदमत के लिए ख़र्च कर दिया। वो बाकायदा ये जो है ना हैदराबाद दक्कन की रियासत, इसमें मुलाजिम थे, उनको पेंशन मिली थी, लेकिन अपने सारे पैसे अंजुमन के लिए उन्होंने दे दिए थे। मेरे ख्याल में इसका मुस्तकर लाहौर में होना चाहिए और इसके लिए एक से ज़्यादा वजूह हैं। वजूह यानी वजूहात। अब ना ये बात क्यों लिख रहे हैं? इसलिए कि इससे ये ज़ाहिर होता है कि बाबाए उर्दू ने अल्लामा इकबाल से मशवरा किया है कि अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद का दफ्तर कहाँ बनाऊँ और जो इसका सदर होगा वो कहाँ रहे, ताकि अंजुमन के जो काम है वो अच्छे तरीके से मैं कर सकूँ। अब देखें अल्लामा इकबाल ने कैसे अच्छे तरीके से उनको जो कायल करने की कोशिश की है, इसका दफ्तर लाहौर में बनाना चाहिए। अगरचे बाद में बाबाए उर्दू ने इसका दफ्तर उधर ही बनाया था, हैदराबाद दक्कन में। और आज़ादी से पहले यानी 1947 से पहले इसका दफ्तर दिल्ली आ गया था। फिर पाकिस्तान में आगे जब बाबाए उर्दू तो उन्होंने कराची में इसका दफ्तर बनाया। अब भी कराची में ही है इसका दफ्तर, ठीक है। अंजुमन तरक्की उर्दू पाकिस्तान कराची में है, अंजुमन तरक्की उर्दू हिंदुस्तान दिल्ली में है, दोनों इदारे मौजूद हैं। मुसलमानों को अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो लड़ाइयाँ आइंदा लड़ना पड़ेंगी, उनका मैदान पंजाब होगा। पंजाब से मतलब सूबा पंजाब। पंजाबियों को इसमें बड़ी दिक्कतें पेश आएँगी, दिक्कत की जमा दिक्कतें, मुश्किलात। क्योंकि इस्लामी ज़माने में यहाँ के मुसलमानों की मुनासिब तरबियत नहीं की गई, मगर इसका क्या इलाज कि आइंदा रज़्मगाह यही सरज़मीन मालूम होती है। रज़्मगाह, जंग का मैदान। अच्छा जी, अगला सवाल देखिए। आप अंजुमन उर्दू से मुतअल्लिक़ एक पब्लिशिंग हाउस कायम करना चाहते हैं। पब्लिशिंग हाउस जहाँ से किताबें शाया की जाएँ। इसकी कामयाबी भी लाहौर ही में हो सकती है, क्योंकि ये एक बड़ा पब्लिशिंग सेंटर है और बहुत सा तबाअत का काम मुसलमानों के हाथ में है। अंग्रेज़ी पब्लिशिंग की तरफ भी यहाँ के मुसलमान तवज्जो कर रहे हैं। नंबर 3, जहाँ के लोगों में असर कबूल करने का मादा ज़्यादा है। मादा का यहाँ मतलब है सलाहियत। यानी पंजाबी लोगों की बात कर रहे हैं कि वो बड़ा जल्दी दूसरों का असर कबूल कर लेते हैं। सादा दिल सहराइयों की तरह इनमें हर तरह की बातें सुनने और इनसे मुतासर होकर इन पर अमल करने की सलाहियत और मकामात से बढ़कर बढ़कर है।
ایک معمولی جلسے کے لیے 8-10 ہزار مسلمانوں کا جمع ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں، بلکہ 20-20 ہزار کا مجمع بھی غیر معمولی نہیں۔ یہ بات پنجاب کے ہندوؤں میں بھی نہیں پائی جاتی۔ باقی رہا آپ کے خط کا آخری فقرہ، تو میں اس کے لیے آپ کا شکر گزار ہوں۔ انسان جب تک زندہ رہے افکار و ترددات لازمہ حیات ہیں۔ افکار فکر کی جمع، ترددات تردد پریشانی کی جمع، یعنی انسان لازمہ حیات زندگی کا لازمی حصہ، یعنی جب تک انسان زندہ رہے اس کو کوئی نہ کوئی فکر، بیماری، پریشانی رہتی ہے۔ خوشیوں کے ساتھ ساتھ یہ سلسلہ بھی چلتا رہتا ہے نا۔ یہ اقبال جو ہے زندگی کے آخری نا یہ ان سالوں میں بیمار بہت زیادہ رہے، تو ممکن ہے کہ مولوی عبدالحق صاحب نے ان کی بیماری کا ذکر کیا ہو، تو یہ اس کے بارے میں لکھ لیں۔ یہ ان سالوں میں 1936 والا جو یہ آگے والا فیز ہے، اس میں اقبال کی بینائی بالکل ختم ہو گئی تھی۔ یہ جو خط ہیں اور باقی چیزیں ہیں یہ کسی سے لکھواتے تھے، جو ان کے دوست یار ان کے پاس آتے نا، ان کو بولتے رہتے، وہ خط لکھ لیتے تھے۔ مانوی اعتبار سے تو مدت ہوئی میں نے اسے آپ ہی پر چھوڑ دیا ہے، اب ظاہری اعتبار سے بھی چھوڑتا ہوں، کیونکہ آپ ایک صاحب عزم آدمی ہیں اور یہ بات مجھے مدت سے معلوم ہے۔ زیادہ کیا عرض کروں، امید ہے کہ آپ کا مزاج بخیر و عافیت ہوگا، والسلام۔ اچھا جی، اب مخلص محمد اقبال، مخلص اخلاص والا۔ یہ جو آخری تصویر ہے یہ بابا اردو مولوی عبدالحق کی۔ اب دوسرا خط دیکھتے ہیں جو اقبال نے اپنے والد صاحب کے نام پہ تھا، شیخ نور محمد کے نام، اپنے والد ان کا نام تھا۔ لاہور 3 جون 1920۔ والد ان کے کہاں ہوتے تھے؟ سیالکوٹ میں، ٹھیک ہے نا۔ قبلہ و کعبہ، السلام علیکم، آپ کا والا نامہ ملا۔ والا نامہ یعنی خط جس میں محبت پائی جاتی ہے۔ الحمدللہ کہ آپ کی صحت اچھی ہے اور مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ دیر تک آپ کا سایہ ہمارے سر پر رکھے گا۔ بھائی صاحب نے اس سے پہلے کسی خط میں آپ کے انتظام خوراک وغیرہ کے بارے میں لکھا تھا۔ بھائی صاحب سے مطلب ہے شیخ عطا اللہ، جو شیخ عطا محمد جو علامہ اقبال کے بڑے بھائی تھے، جو سیالکوٹ میں ہی رہتے تھے۔ یہ طریق اچھا ہے، طریق یعنی طریقہ، اور اسی کو دستور العمل بنانا چاہیے۔ دستور العمل، عمل کرنے کا قانون، عمل کرنے کا طریقہ۔ میں نے یورپ کے مشہور حکیم کی کتاب میں دیکھا ہے کہ جو شخص ہر روز دہی کی لسی پیا کرے اس کی عمر بڑھتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ انسان کے جسم میں ایسے جراثیم ہیں جو قاطع حیات ہیں۔ قاطع حیات ہیں، زندگی کو کاٹ دیتے ہیں، زندگی کو ختم کرنے والے ہیں۔ اور دہی کی لسی ان جراثیم کے لیے بے منزلہ زہر کی ہے، بے منزلہ زہر کی طرح، ٹھیک ہے جی۔ دہی جو بندہ کھائے گا اس میں یہ جو جراثیم ہیں جو انسان کی زندگی کو ختم کرتے ہیں، کہ ان کے لیے دہی زہر کی طرح کام کرتا ہے، جن کو مار دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گاؤں کے رہنے والے لوگ شہریوں کی نسبتاً عموماً طویل العمر اور تندرست ہیں۔ طویل العمر، لمبی عمر والے۔ علی بخش نے کل مجھے بتایا کہ اس کی چچی کی لمبی عمر ہوئی اور آخری عمر میں اس کا گزران زیادہ تر لسی پر تھا۔ علی بخش علامہ اقبال کے خادم تھے، نوکر تھے۔ 10ویں میں آپ نے سبق بھی پڑھا ہے نا علی بخش۔ چلیے، گزران کا مطلب ہے گزر بسر، گزارا۔ ترش لسی تو شاید آپ کے لیے مفید نہ ہو۔ ترش کا مطلب ہے کھٹی، کہ آپ کا گلا خراب ہے۔ البتہ میٹھے دہی کی لسی اگر صبح پی جائے تو شاید مفید ہو، اس کا تجربہ بھی کرنا چاہیے۔ افسوس ہے کہ کوئی اچھا مکان رہنے کو نہیں ملتا۔ موجودہ مکان میں جو جوان لوگ تو بے آسائش رہ سکتے ہیں، بوڑھوں کو تکلیف ہے، ورنہ بڑی خواہش تھی کہ سال کا زیادہ حصہ آپ کے پاس سے بسر کیا کرتے۔ ذرا ریل کا انتظام ٹھیک ہو جائے تو انشاءاللہ آپ کی قدم بوسی کے لیے حاضر ہوں گا۔ ڈاکٹر عبداللطیف نے آپ کے دانت بنائے تھے، اگر وہ خراب ہو گئے ہیں تو ان کو ڈاک میں بھیج دیجیے گا، پھر مرمت کروائی جائیں گے۔ اگر وہ قابل مرمت نہ ہوں تو لکھیے، ڈاکٹر عبداللطیف کو سیالکوٹ بھیج دوں گا کہ وہ وہاں جا کر آپ کے دانت بنا دے۔ باقی خدا کے فضل و کرم سے خیریت ہے، گھر سے سب آپ کی خدمت میں آداب لکھواتی ہیں، یعنی میری لکھواتی ہیں، ایسے مطلب ہے میری بیوی اور میرے بچے۔ اچھا جی، آخری سوال دیکھ رہے ہیں۔ روحانی کیفیات کا سب سے بڑا ممد و معاون یہی کھانے پینے کی چیزوں میں احتیاط ہے۔ ممد و معاون یعنی جو انسان کی کو سہولت فراہم کرے، جو چیز معاونت فراہم کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی اس بات کا ثبوت ہے۔
میں خود اپنی زندگی کم از کم کھانے پینے کے متعلق اسی طریق پر ڈال رہا ہوں۔ دنیا کے حالات اور عام لوگوں کے حالات ایسے ہی ہیں، ان کی طرف توجہ کرنا چاہیے۔ عام لوگوں کی نگاہ بہت تنگ ہے، ان میں سے بیشتر حیوانوں کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ اسی واسطے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ چراغ لے کے تمام شہر میں پھرا کہ کوئی انسان نظر آئے گا، مگر نظر نہ آیا۔ اور موجودہ زمانہ تو روحانیت کے اعتبار سے بالکل توحیدافت ہے۔ توحیدافت خالی ہاتھ، یعنی موجودہ زمانے میں روحانیت نہیں ہے، لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے، بس کھانے پینے کی فکر میں ہی لگے رہتے ہیں۔ اسی واسطے اخلاص، محبت و مروت و یکجہتی کا نام و نشان نہیں رہا۔ آدمی آدمی کا خون پینے والا اور قوم قوم کی دشمن ہے۔ یہ دور انتہائی تاریکی کا ہے، لیکن تاریکی کا انجام سفید ہے، یعنی اندھیرے کے بعد روشنی ہوتی ہے۔ کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ جلد اپنا فضل کرے اور بنی نوع انسان کو پھر ایک دفعہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا کرے، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور، اسلام کی روشنی۔ بغیر کسی بڑی شخصیت کے اس دنیا کی نجات نظر نہیں آتی۔ زیادہ کیا عرض کروں، خدا کا فضل ہے۔ غلام رسول بیمار تھا، کل میں نے اس کی خیریت دریافت کرنے کے لیے فیروز پور تار دیا تھا، مگر تاحال جواب نہیں آیا۔ آج کل تار بھی دیر میں پہنچتے ہیں۔ وسلام، محمد اقبال۔ اچھا جی، یہ دو خطوط اقبال کے تھے، پہلے دو خطوط غالب کے تھے، یہ آخری تصویر اقبال کی۔ اب یہ مشق آخر میں آ جاتے اقبال کے، 3 سوال ان کے ہیں اور 3 پیچھے غالب والے خطوط کے ہیں۔ اب دیکھیے ہم ان کی مشقی سوال، خطوط غالب۔ سوال نمبر 1، غالب نے مراسلہ کو مکالمہ کیسے بنایا، وضاحت کریں۔ جواب، غالب نے مراسلہ کو مکالمہ اس طرح بنایا کہ لمبے چوڑے آداب و تسلیمات کو ترک کر کے مکتوب الہی سے براہ راست گفتگو کا انداز اختیار کیا۔ وہ اپنے مکتوب الہی سے خود ہی سوال کر کے خود ہی اس کا جواب تحریر کر دیتے ہیں۔ خط کا آغاز ایسے الفاظ سے کرتے ہیں جو مخاطب سے براہ راست کیے جاتے ہیں، مثلا مرزا صاحب، کیوں جی، ارے بھائی، وغیرہ۔ سوال نمبر 2، غالب اپنے کلام کو کیوں ترستا ہے؟ جواب، غالب نے لکھا ہے کہ وہ اپنا کلام خود محفوظ نہیں کرتے تھے، بلکہ نواب ضیاء الدین خان اور نواب حسین مرزا کلام جمع کرتے تھے۔ 1857 کی جنگ آزادی کے دوران ان دونوں کے کتب خانے برباد ہو گئے، اس لیے غالب اپنا کلام دیکھنے کو ترستے تھے۔ سوال نمبر 3، غالب کے خطوط میں اکثر 1857 کی جنگ آزادی سے پیدا شدہ صورتحال کا ذکر ملتا ہے، آپ اس بارے میں کیا جانتے ہیں؟ جواب، غالب نے خطوط میں 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ہندوستان میں بالخصوص دہلی کی تباہی اور بربادی کے واقعات لکھے ہیں، یعنی ہندوستان کے بارے میں عموماً اور خاص طور پر دہلی کی بربادی کے بارے میں لکھے ہیں۔ جیسے کہ مرزا حاتم علی بیگ مہر کے نام خط میں نواب ضیاء الدین اور نواب حسین مرزا کے کتب خانوں کے لوٹنے کا ذکر کیا ہے کہ ان کو لوٹ لیا گیا۔ پھر میر مہدی حسین مجروح کے نام خط میں تو انہوں نے دلی کی تباہی کا پورا نقشہ کھینچ کے رکھ دیا۔ سوال نمبر 4 ہے، ان خطوط کی روشنی میں خطوط غالب کی خصوصیات لکھیں۔ جواب، غالب کے خطوط میں بے تکلفی اور بے ساختگی ہے، وہ مکتوب الہی مکتوب الہی، مکتوبات نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، یہ بے فالتو ہے، مکتوب الہی یعنی جس کو خط لکھا جائے۔ مکتوب الہی سے گفتگو کا انداز اختیار کر کے خط کو مکالمہ بنا دیتے ہیں۔ ان خطوط میں غالب کے عہد کے واقعات کا تذکرہ، بالخصوص 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ہونے والی تباہی و بربادی کے حقائق کے بارے میں بہت کچھ مل جاتا ہے۔ غالب کی اپنی عادات کی واضح جھلک واضح طور پر دیکھی جا سکتی ہے، یعنی لوگوں کے ساتھ ان کا رویہ کیسا ہے، یہ بھی نظر آتا ہے۔ پھر یہ خط ہے کہ آپ اپنے دوست کے نام خط لکھیں، یہ نمونے کے طور پر میں نے لکھا ہے، یہ آپ نے رٹنا نہیں ہے، بس دیکھنا کہ لکھا کیسے جاتا ہے، اس طرح آپ بھی لکھیں۔ کوشش کریں کہ جیسے غالب اور اقبال کے خطوط میں نا ذرا بے تکلفی ہے، اس طرح کی بے تکلفی ہو، بہت ہی زیادہ نا بناوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ خط میں آپ نے کیا لکھنا ہے؟ اپنے دوست کو اپنے علاقے کے حالات کے متعلق خط لکھیں، ٹھیک ہے۔ مرکزی امتحانات 25 مئی، آگے ڈیٹ لکھیں گے، یہ میں نے ویسے ڈیٹ لکھ دی۔ پیارے اکرام، آپ اپنے دوست کا نام السلام علیکم، السلام الف لام لکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بعض بچے اسلام لکھ دیتے ہیں اور یہاں واؤ نہیں ڈالیں، اس نیم کے اوپر پیش ہوتی ہے، اس سے السلام مو کی آواز آتی ہے۔ آپ کا خط کافی دن پہلے ملا تھا، میں اپنے گھریلو کام کاج میں مصروفیت کی وجہ سے جواب نہیں دے پایا۔ میرے بھائی، میں جس گاؤں میں رہتا ہوں، جہاں ان دنوں گندم کی کٹائی اور فصلوں کو سنبھالنے کا کام زور و شور سے جاری ہے،
ہماری زمینیں بھی آج کل گندم کی سنہری بالیوں سے سجی نظر آتی ہیں۔ میں نے گندم کی کٹائی میں اپنے والدین کا ہاتھ بٹایا۔ جہاں یہی رواج ہے، سارے لوگ اپنی اپنی گندم خود کاٹتے ہیں۔ یہ کام بہت مشکل ہے، خاص طور پر کٹائی کا موسم شروع ہونے کے دنوں میں سارا بدن اکڑ سا جاتا ہے، دھوپ بھی خوب خوب ستاتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے احسان دانش کی خود نوشت جہاں نے دانش پڑھی تھی، جس میں انہوں نے گندم کی کٹائی کو مشکل مزدوری شمار کیا ہے۔ خیر، یہ تو ہوئی فصلوں کی بات۔ موسم یہاں کا صبح اور شام کو بہت اچھا ہوتا ہے۔ دن کے وقت دھوپ زیادہ ہوتی ہے، مگر ہم تو عادی ہیں، محسوس نہیں ہوتا۔ صبح سویرے کالے تیتر اور بھورے تیتر خوب بولتے ہیں۔ میرے گھر کے قریب ہی برساتی نالا ہے۔ صبح کا منظر تو بہت دل فریب ہوتا ہے جب ہر طرف پرندے اڑانے بھرتے اور گیت گاتے نظر آتے ہیں۔ میں تو کہوں گا کہ آپ کچھ دن نکال کے میرے پاس آ جائیں دوست۔ گاؤں کی زندگی میں تو فطری حسن اور سکون ہے۔ ہم سب اب بھی بڑے تایا کے گھر شام کو اکٹھے ہوتے ہیں۔ دادا جی دوسری جنگ عظیم کے دلچسپ واقعات سناتے ہیں۔ دادی اماں ان بزرگوں کے قصے سناتی ہیں جن کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تائی اماں کے ہاتھوں کی گڑ کی چائے اور گندم کے مرنڈوں کا تو اپنا ہی لطف ہے۔ اب اگر آپ کا جی للچا رہا ہے تو جلد چلے ہو۔ وسلام۔ نام لکھنا ہے اس طرح، نام علی بے جیم اصل نام میں لکھنا ہے، پھر جماعت اپنی اصل لکھنی ہے سالیہ اول، اور نیچے رول نمبر اس طرح 2 فگر والا، یعنی 10 20 30 والا لکھنا ہے۔ وہ پیپر میں نا، فائنل پیپر میں اپنا اصل رول نمبر نہیں لکھنا، وہ پھر چیٹنگ میں شمار ہوتا ہے۔ اچھا جی، اب اس کے مکاتب اقبال کے مشقی سوالات۔ سوال نمبر 1، اقبال نے کھانے پینے کے معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا سنت بیان کی ہے؟ جواب، اقبال نے کھانے پینے کے معاملے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ بیان کی ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں میں احتیاط اختیار کی جائے، سادہ غذا کھائی جائے اور صحت کا خیال رکھ کر کھانا کھایا جائے۔ ٹھیک ہے، خواہ بخواہ اللہ بلا ہر چیز نہ کھائی جائے۔ سوال نمبر 2، اقبال انجمن کے مستقر کے لیے لاہور کے انتخاب پر کیوں زور دیتے ہیں؟ جواب، اقبال انجمن ترقی اردو کے مستقر کے لیے لاہور کے انتخاب پر اس لیے زور دیتے ہیں کہ ان کے خیال میں یہی برصغیر کے مسلمانوں کی آئندہ رزمگاہ بنے گا، یعنی یہی شہر جہاں اشاعتی ادارے موجود ہیں، جہاں کے لوگوں میں اثر قبول کرنے کی صلاحیت زیادہ ہے۔ یہ انہیں دلائل دیے۔ سوال نمبر 3، روحانیت کی کمی سے معاشرے پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ جواب، اقبال کے نزدیک روحانیت کی کمی سے معاشرے میں اخلاص، محبت، مروت، یکجہتی کا نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ آدمی آدمی کے خون کا پیاسا اور قوم قوم کی دشمن بن جاتی ہے۔ تو یہ تھے مشقی سوالات، اسی کے ساتھ ہے ہمارا حصہ نثر مکمل ہو گیا۔ اب انشاءاللہ حصہ نظم میں نئے لیکچر کے ساتھ ہے ملاقات ہوتی ہے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔